कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो फारूक आजम को देखकर फरमाया कि ए उमर, तुमने अच्छा किया कि मुझे सजदे में देखकर तुम एक तरफ खड़े हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना जिब्रील अतानी फकाल मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व रफ़अहु बिहा 10 दरजात। आका फरमाते, बेशक अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमाएगा। एक दुरूद, 10 रहमतें और 10 दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है दुरूद पाक की फजीलत। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब ये बिशारतें दी जाती ना हैं कि उम्मत को इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी बरकतें मिलेंगी। मुझे एक बात बताएं, दुरूद हम पढ़ेंगे, सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। दर्जे किसके बुलंद होंगे? हमारे होंगे। गुनाह किसके माफ होंगे? हमारे होंगे। खुशी किसको हो रही है? हमारे आका को। उम्मत से प्यार देखो, है मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये मेरे आका है कि हम उनकी उम्मती, ही हमारी खुशबख्ती है कि हमें बरकत मिले, हमें रहमत मिले। हमारे आका खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उम्मती को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। आज हम गौर करें कि हम पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर घंटों गुजरते लोगों के, बैटरी खत्म हो जाती है फिर चार्ज पे लगाते हैं, पावर बैंक लेके घूम रहे होते हैं। भाई मोबाइल बंद, ऐसा लगता है बंदे का ऑक्सीजन बंद हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, ये मोबाइल तुम्हारे घंटों लेके जा रहा है। अब इन घंटों में तुम मोबाइल से गुनाह कमा रहे हो या नेकी कमा रहे हो? कितने लोग हैं जो मोबाइल से नेकी कमाते हैं? ना होने के बराबर। अक्सर अल्लाह ना करे मोबाइल से हराम देख रहे होते हैं, हराम सुन रहे होते हैं, फजूल टाइम जाया हो रहा होता है। खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि क़यामत के दिन नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की गई, हुजूर गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? अल्लाह अकबर। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक इसलिए पछताएगा कि उसको याद आएगा कि मैंने जो घंटे, जो मिनट जाया कर दिए, फजूल कामों में खर्च कर दिए। जब वो सवाब देखेगा क़यामत के दिन कि एक बार सुभान अल्लाह का इतना सवाब, एक दुरूद का इतना सवाब, 2 रकत नफल का इतना सवाब, तिलावत कुरान का इतना अजर, तो मैंने फजूल टाइम क्यों जाया किया? फरमाया, नेक भी उस वक्त पछताएगा जब नेकियां देखेगा, अजर देखेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त पछताने से बेहतर है अभी वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। अपने साथ तस्बीह रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। हर दुरूद तुम्हारे नामा अमाल में 10 नेकियां बढ़ा रहा है, 10 गुनाह कम कर रहा है, 10 रहमतें बरसा रहा है। और सुनो सुनो, सिर्फ ये अजर नहीं बल्कि यहां तक किताबों में लिखा है, अहादीस में मजमून है कि मुश्किल है, परेशानी है, तकलीफ है, दुरूद की कसरत करो, दुरूद तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। कौन है जो टेंशन में नहीं है? सबके साथ कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। टेंशन भी है फिर भी दुरूद नहीं पढ़ रहा है। कमाल है। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ایک عظیم ہستی کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں، کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں۔ مدینے میں سرد رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے مکے مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے، مگر جب سردی آتی ہے نا تو سردی بھی جھوم جھوم کر خوب حاضری دیتی ہے۔ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردی بھی کمال کی ہوتی ہے اور گرمی بھی کمال کی ہے۔ اب وہ سردیوں کی راتیں تھیں تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چلائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی، اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو۔ دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی۔ غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے۔ آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ بوری اٹھا کر جا رہا ہے، غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں۔ کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا۔ آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا، اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بچے بھی کھیلنے لگے۔ آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر
دی ہے, اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو. اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب یہ خاتون کے اندر زبردست تبدیلی آ چکی تھی, بڑی خوش نظر آ رہی تھی. بہرحال اگر آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑا پھولتا, بڑا جناب آکڑتا, مگر وہ آقا بالکل تعریفی کلمات پر توجہ نہیں دی, بلکہ کہا کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں, میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جب تم کل امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی. بہرحال اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے گھر واپس آ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی میں گلیوں کا دورہ کرنے والا وہ آقا کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے نکلا؟ یہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو خادم اور آقا کے لباس میں بھی فرق نہیں تھا؟ یہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ کون آقا تھا جو کاندھے پر اناج اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے گھر پہنچتا ہے, بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے, جب تک بچے خوش نہیں ہوتے اسے سکون نہیں آتا؟ یہ کوئی اور نہیں, یہ ہم سب کے امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. یہ وہ جذبہ تھا, یہ وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ نبی پاک کی امت کا خیال ایسا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نہر کے کنارے بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے. وہ بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے. اللہ اکبر, ذرا سوچئے, یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے. لگژری لائف نہیں بلکہ وہ سادہ زندگی گزار کر امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. فاروق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فرق ڈالنے والے کو, ڈفرینشیٹ کر دینے والے کو. جب سے آپ ایمان لائے حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق ڈال دیا اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آپ کا نام جو ہے وہ فاروق اعظم پڑ گیا. یاد رہے, امیر المومنین سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو کہا گیا نا تو وہ حضرت عمر فاروق کو کہا گیا, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ ہمارے امیر بن گئے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ نے کہا اگر مجھے خلیفۃ الرسول اللہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں, تو پھر خلیفۃ الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو بہت بڑا ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا حضور ہم مومن ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں, تو پھر آپ امیر المومنین ہوئے. کہا یہ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے امیر المومنین جن کو کہا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے میں ہم یہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ کرام ہیں نا, ان کا ذکر بڑے پیارے انداز میں سنتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو, امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی, نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے پاس ٹائم ہے. بندہ کہے یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے, کبھی مانا تو سمجھوں. اب سنو, حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں, ذرا سنیے گا. اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیر المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا. آپ اعدل الاصحاب, سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے
والے, آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا. اعدل الاصحاب ہیں, مزین المنبر والمحراب, محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں. اللہ اکبر. الموافق رأیہ للوحی والکتاب, آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے, اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا. تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر حق جاری ہے, عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے سنو, امیر المؤمنین وغیظ المنافقین, منافقین پر بڑے غضب والے ہیں, مومنین کے امیر ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں. ابی حفص, آپ کی کنیت ابو حفص ہے, اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے. ابو حفص, حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو, ابو حفص کہتے ہیں شیر کو. اور حضرت عمر وہ جرت والے, وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے شیر. حضرت عمر کی تو کیا شان ہے, سبحان اللہ. یہ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا, یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو. ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے زینو مجالسکم بذکر عمر, کہتی ہے اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو. جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو. دوستوں میں بیٹھو, گھر میں بیٹھو, مجالس, اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں, اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو, تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی. تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب امیجن تو کریں نا, اب سوچے تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے. مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا. ماجرا یہ تھا, حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے, ٹھیک ہے, 39 مسلمان ہوئے تھے. ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے, ٹھیک ہے, 39 مرد مسلمان ہوئے تھے, کچھ خواتین ہوئی ہوں گی. ایک گھر تھا, اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. صفا کی جو پہاڑی ہے نا, جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں, صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارکم کہا جاتا ہے. اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے, مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہی کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا. اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی. سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی. آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی, نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی, اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا ستایا جاتا تھا, کعبہ سامنے تھا. کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے, بہت تھوڑا سا, مگر صفا پہ بیٹھے ہیں, طواف نہیں کر سکتے, کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے, کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے. اتنا خوف, اتنا ظلم تھا. 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے. حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں. ایک صحابی نے راستے میں روکا, عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے, اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. کہ عمر کیا کر رہے ہو تم؟ بنو زہرا اور بنو قریش کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے. بڑے جلال والے تھے, بڑا انداز تھا حضرت عمر کا. کہا لگتا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو, مجھے ڈرا رہے ہو, مجھے روک رہے ہو, تم بھی ایمان لے آئے ہو لگتا ہے. کہا میں بھی ایمان لے آیا ہوں, مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں, غصہ بعد میں ہونا, اپنے گھر جاؤ, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے.
حضرت عمر کو یقین نہیں آیا. آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی. بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا. جیسے ہی حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے. جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا, لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے میں کہتی ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا. مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا کہ بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن بھی کیسی بہن ہے کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے, پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا. میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. آئے ہائے کیسا ایمان تھا, اتنے جلال والے, اتنے جناب, ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے. بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر وضو کر کے آئے. اب تلاوت قرآن ہوتی ہے. آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے. اب کیا ہوا کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے. بہن خوش ہوئی, بہنوئی خوش ہوئے, آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس. اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں. تو حضرت عمر آئے, صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے. حضرت حمزہ شیر خدا, حضرت حمزہ کی کیا شان ہے, نبی پاک کے مبارک چچا, وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے کہا عمر کو آنے دو. اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی, اسی کا سر ہوگا. زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی, سب نے مل کر نعرہ تکبیر لگایا. اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا. جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا. آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے, آپ 40ویں ہیں, 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں. اور سنو اس کے بعد کیا ہوا. حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں, تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے. ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے, ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کئی بار سنا ہوگا وہ شعر, اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. نبی پاک بڑے غمزدہ تھے, ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے. جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آقا بہت خوش ہوئے. اب سنو کہتے ہیں کچھ لوگ گیم چینجر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے. یہ آپ کے گوٹھ میں سردار ہوتے ہیں, آپ کے یہاں چودھری ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھو تم اگر دین کی طرف آ گئے نا, اگر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا, آپ کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. جس کو دنیا میں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے وہ دین کا کام کرے, وہ اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے والا کام کرے, اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. حضرت عمر ایمان لا کے نبی پاک سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں. اچھا ایک اور بات, تھوڑی سی اور دلچسپ خوبصورت بات,
दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए, और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए। पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं है, और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर कहते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? क्या हम हक पर नहीं? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुपकर अजान क्यों देते हैं? चलिए काबे पर, कौन है जो हमें रोक के बताए? अभी तो ईमान लाए, उधर सैकड़ों हैं, इधर 40 ही हुए हैं, मगर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी तसव्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से 2 सफ़े बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं, एक सफ के इमाम हैं हजरत उमर, हाथ में तलवार है, दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह